नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तूर, पारा नंबर 27। वत्तूरी, वत्तूरी, यहाँ पे जो वाव है ये कसम के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। वाह, वत्तूरी, कोहे तूर की कसम। व किताबिन मस्तूरी, व किताबिन मस्तूरिन, और किताब लिखी हुई। फिर रक्किन मंशूरिन, फी में, रक्किन और आक, वर्क की जमा, कागज, झिल्ली, इसको रख, उसको हर उस सेंस में कहा जाता है। मंशूर, कुशादा। तो बा मुहावरा हो गया। ये पहली 3 आयात का बा मुहावरा है कि कोहे तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है कुशादा और आंख में। अगली आयत है आयत नंबर 4। वल बैतिल मामूरी, वल और बैत घर की, अल मामूर मामूर आबाद, वसक्फी, सक्फ कहते हैं छत को, अंडरलाइन कर लें। अल मरफूई, मरऊफी अरफा से है, रफा बुलंद, ऊंची। आयत नंबर 4 और 5 हुआ और आबाद घर की और ऊंची छत की। बहरहाल कोहे सॉरी सूरह तूर शुरू होती है और ये मक्की सूरत है। इसके 2 रुकू हैं और ये शुरू कहाँ से हो रही है कि कोहे तूर के मुख्तलिफ नाम और महल वकू। तूर को तूरे सीना और तूरे सिनीन भी कहा जाता है। सीना और सीनैन दोनों एक ही पहाड़ के नाम हैं जिनकी सतह बस समुंदर से इसका क्या मतलब 200। मरफूए? जी मरफूए का क्या मतलब है जी? मैंने लिखना था। हाँ, मरफूई। अब देखिए उर्दू का लफ्ज इसमें से क्या निकलता है। राफे, रफा, अरफा, समझ आ रही है। बुलंद मुराद है ऊंची। जी सही। सक़फ़ होगी छत और अलमरफूई छत। अब मैं आपको पहली जो उसकी आयत है उसके ऊपर हम उसकी तफसीर पे आ रहे हैं कि ये सीना और सिनैन दोनों एक ही पहाड़ के नाम है जिनकी सतह समुंदर से 260 फुट बुलंदी है और मदियन से मिस्र या मसर से मदियन जाते हुए शाम के मुल्क में रास्ते में पड़ते हैं। और इसी मुकाम पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 दफा अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। और इसी पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है और इसी पहाड़ के दामन में वाक़ वादी का नाम तवा है जिसे कुरान में वादी मुकद्दस और बकातुल मुबारका भी कहा गया है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाए थे तो इसी रास्ते से गुजरे थे और कूहे तूर को इसी निस्बत से तूरे सीनीन भी कहा जाता है। अभी तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये जो तूर वो पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए थे और इसे तूरे सीना भी कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने इसके इसी शर्फ के बिना पे इसकी यहाँ पे कसम खाई है। अब बात क्या की जा रही है, कसम क्यों खाई जा रही है, अब हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और हमें समझ आ जाएगा कि ये पहली कोहे तूर, सूरह तूर का नाम पहली ही आयत में आ गया कि इस तूर की कसम खाई जा रही है। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व किताबिन मस्तूर। मस्तूर के मायने है मकतूब, लिखी हुई।
اور قرآن مجید جیسے لوح محفوظ میں جو ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اس میں تمام کتب یا وہ انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں، تو یہ مستور یہ ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ ہے رق، کتاب مستور یعنی کہ لکھا ہوا ہے، رق کا معنی ہے پتلا نرم ہونا، اور رق ہر وہ چیز ہے جو پتلی اور نرم ہے، مثلا درختوں کے پتے، جھلی، پتلا چمڑا اور کاغذ وغیرہ۔ اور یہاں پہ بات یوں کی جا رہی ہے کہ جو کتب سماویہ تھی، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تھی، وہ عموماً جھلی اور پتلے چمڑے پہ لکھی جاتی تھی، اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے پھر رقن منشورن، کہ جو اس کتاب کی رقن منشوری، جو ان کے کھلے ہوئے صفحات تھے، اور نشر کے معنی ہے کھولنے کے بھی اور پھیلانے بھی۔ تو پہلے میننگ کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوگا وہ کتاب جس کے صفحات کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آسمانی کتاب بھی ہو سکتی ہے، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، یا ربط مضمون میں، یا اگر طور کا ذکر کیا جا رہا ہے تو تورات کی تختیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ایک اور میننگ لیا جائے تو اس سے مراد اہل کتاب کی کتابوں کا وہ مجموعہ جو دور نبوی میں بھی دستیاب تھا، نایاب نہیں تھا، لوگوں میں معروف اور مشہور تھا، تو یہ مراد ہے پھر رقن منشور۔ اب تیسری آیت ہم نے پڑھی والبیت المعمور۔ بیت المعمور کون سا گھر ہے؟ یعنی کہ ہر وقت آباد رہنے والا گھر ہے، اور اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، جو ہر وقت حج، عمرے، طواف اور عبادت کرنے والوں سے بھرا رہتا ہے اور کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور اس سے مراد ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، کون بتائے گا بیت المعمور کیا ہے؟ جدھر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بالکل ٹھیک۔ خانہ کعبہ سے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا وہی، یعنی کہ وہی حصہ خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہ بیت المعمور ہے، اور اس میں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی دوسری دفعہ باری نہیں آئے گی۔ امیجن کریں کہ کتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور اس سے مراد، یہ جو بیت المعمور سے مراد ساتویں آسمان پہ فرشتوں کی وہ عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے عین سیدھ پہ واقع ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جب آسمانوں کی سیر کرائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے پڑھا وَالسَّقْفِ مرفوعی، یعنی کہ چھت، مرفوع بلند چھت، اس سے مراد وہ نیلگو آسمان ہے جو ہمیں اپنے سروں پہ قبا کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور نیز اس سے پورے کا پورا عالم بالا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو چھت ہمارے سر کے اوپر ہے۔ اور قرآن میں اسے ایک دوسری جگہ پہ محفوظ چھت بھی کہا گیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا، وَهُمْ أَن، تو یہ سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا، اور بعد نے اس سے عرش مراد لی ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ آیت نمبر 6 ہم پڑھتے ہیں والبحر المسجوری، والبحر، بحر، بحر سمندر کو کہتے ہیں، المسجور ابلتے ہوئے، اس کو انڈر لائن کر لیں، مسجور جو ہے یہ بھرا ہوا، گرم کیا ہوا، سجر اس سے ہے، تو یہ کیا ہے؟ ابلتے ہوئے، اور مراد ہے اور ابلتے ہوئے دریا کی۔ انا، بے شک، عذاب، عذاب، ربی کا، تیرے رب کا، لا واقع، اردو میں بھی واقعہ ہو کرے گا۔ تو آیت نمبر 7 با محاورہ ہے کہ تمہارے
پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اب مسجور کے معنی ہے بھڑکے ہوئے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ یاد ہے وہ قیامت کے بارے میں آپ کا جب ہم نے ایک نقشہ کھینچا تھا تو کیا کہا تھا کہ جب پہلا سور بجے گا تو پوری دنیا جو ہے ایک سفید روٹی کی مانند ہو جائے گی، اس میں کوئی پہاڑ دریا کچھ نہیں رہیں گے، بالکل سفید ہو جائے گی، یعنی کہ بالکل پلین ہو جائے گی۔ پھر اللہ جب چاہیں گے دوسرا سور بجے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے اور وہ بارش اس زمین پہ جب گرے گی تو اس میں سے انسان ایسے اگے گا جیسے زمین سے کوئی پودا یا نباتات اگتی ہے۔ تو یہاں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ پانی بھی مراد لیا جا سکتا ہے جس سے مردہ جسم زندہ ہوں گے۔ بعض اسکالر کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ کہا گیا نا والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا۔ اچھا سورہ تکویر میں بھی آتا ہے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اب دیکھیں فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے، وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور اور یہ انشاءاللہ تعالی کیونکہ اللہ کی ہر بات میں کلام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سائنس کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ پانی جو ہے ایک چیز کا جو ہے وہ 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ سمندروں میں آگ بھی بھڑکا سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آکسیجن جو ہے وہ انفلیمیشن بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے آگ بھڑکتی بھی ہے۔ تو ولی عالم اللہ تعالیٰ کیا اس وقت معاملات کریں۔ ہم بات کر رہے تھے مسجور کی، سجد سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کے بھرے ہونے، اور اس میں تلاطم کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور آیت کا مطلب ہے کہ اس سمندر کی قسم جو لبالب بھرا ہوا بھی ہے اور اس کے تلاطم میں اتنا جوش ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابل رہا ہو۔ اتنی زبردست یہ آیات ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو بات کریں سورہ طور کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ طور ہے یہ جب نازل ہوئی، یہ سورہ مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات اور شبہات کی، یعنی کہ ڈاؤٹس کی مہم بڑے زور و شور سے شروع کی ہوئی تھی۔ اور اس کی جو پہلی آیات میں اس میں آخرت کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ زاریات میں آخرت کے امکان، وجوب اور وقوع کے دلائل دیے جا رہے تھے۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق کی قسم کھانے کے بعد پوری تاکید پورے زور کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرور واقعہ ہوگی اور کسی اور میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قسمیں تھیں اور کیا روکنے کو کہا جا رہا ہے۔ اب ابھی ہم نے ایک ورلڈلی مطلب ایک اس کی ورڈنگز کی ٹرانسلیشن کی۔ اب یہاں پہ طور کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازہ تھا۔ اب غور سے سنیے گا کہ اب یہاں پہ سورہ طور شروع ہوتی ہے واو سے، اور یہ وا جو ہے یہ قسم کی میننگ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں، 5 چیزوں کی قسمیں کھاتے ہوئے انہیں بطور شہادت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت اور اس کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا فار شور، جس کا مطلب ہے یہ ہے کہ 5 چیزیں کسی اہم، مفید اور قدرت کاملہ پہ دلالت کر رہی ہیں، اور پھر اس قدرت کاملہ سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الواقعہ قیامت برپا کرنے پہ قادر ہے۔ تو پہلی قسم کھائی گی طور کی۔ طور وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور اسی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر کر دیا تھا
کہ بنی اسرائیل کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کی غلامی سے آزاد کیا جائے، چنانچہ یہ آزادی انہیں نصیب ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں، طور ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ایک پسی ہوئی قوم تھی اس کو بچا لیا، اور فرعون کی قوم کو ڈبونے کا پروگرام بنایا۔ طاقتور قوم سمندر میں ڈوب گئی اور کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ قوم پر عذاب آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں دوسری چیز، یعنی کہ طور اتنا امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ پھر نمبر 2، یہ جو وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، تمام کتب سماویہ جو اہل کتاب کے ہاں موجود ہیں، سب میں صراحت کے ساتھ آخرت کے یقینی ہونے کا ذکر موجود تھا، یعنی کہ اللہ کی تمام کتابوں میں قیامت کا کنفرم بیان تھا کہ وہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان اپنی کتب سماویہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر تیسرا کہاں، اور یہاں پہ کتابوں کو کہا گیا پھر رکن منشور، یعنی کہ کشادہ اوراق میں ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 4، پھر کعبے کی قسم کھا رہے ہیں، وہ بیت المعمور۔ اب سطر لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی کہ رق جیسے کہتے ہیں نا، جھلی کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں کاغذ نہیں تھا تو لوگ جلد پر لکھ لیتے تھے اور اسے گھسا کر ملائم کر لیتے تھے۔ تو یہ تمام کتابیں جو ہیں یہ عذاب کی گواہ ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اب یہاں پہ کعبہ کی رونق اور آبادی آپ دیکھیں، کعبہ کی ابراہ یا اصحاب فیل سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کیونکہ اللہ کا گھر تھا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ایسی نشانی ہے، اور ان آیات کے نزول سے 45 برس پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر بیت المعمور جو 7ویں آسمان پہ ہے، جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی۔ قریش مکہ کا عرب بھر میں عزت احترام تھا، سیاسی برتری تھی، سب چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس کی پشت پہ کوئی زبردست قوت موجود ہے۔ اب یہاں پہ کعبے کی بھی قسم کھائی گئی، ٹھیک ہے، اور آگے کہا کہ وہ سقف مرفوع، پھر کس کس کی قسم کھائی گی، چوتھی، اس اونچی چھت کو، دوسری مقام پر محفوظ چھت بھی کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں ہر وقت شہاب ہر وقت جو ہے ہر وقت ٹوٹتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام کر دیا کہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور انسان ایسی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں، اب اس کے لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بوائل انڈا کھایا آپ لوگوں نے بوائل انڈا؟ اس میں تو یس اور نو کہہ سکتے ہیں، اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے۔ جی جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بوائل انڈا جب کھاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے اور اس جھلی کے اندر انڈا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زبردست پروٹیکشن کا نظام رکھا ہوا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے اس میں اسی طرح اوزون لیئر ہے، پروٹیکشن رکھی ہوئی ہے۔ اب اتنی ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں اور ہر وقت تارے شہاب ساکب یہ ٹوٹتے رہتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے گھر سے باہر نکلے تو وہ جو وینس کا پتھر آیا تھا سر پہ لگ گیا، کبھی ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پراپر حفاظت کا انتظام بنایا، اس لیے کہا گیا نا محفوظ چھت بنائی ہوئی ہے، اور اونچی، یہ اونچی بھی ہے اور محفوظ چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محفوظ کیا ہوا ہے ہر بلا سے، اوزون لیئر کہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر وہ اندر آ نہیں سکتی۔ پھر 5ویں قسم کھائی، اس بھرے ہوئے سمندر کو اللہ نے کس طرح روک اور باندھ کے رکھا ہے۔
آپ نے سمندر دیکھیے، دنیا میں ایک حصہ لینڈ ہے اور 3 حصے جو ہے سمندر ہیں. سمندر کا پانی محدود جگہ پہ ہے، باہر نہیں آ سکتا. یہ خشکی پہ بارش برسانے کا ذریعہ ہے، اس میں مچھلیاں ہیں، اس میں جہاز تیرتے ہیں، اس میں آپ بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں اس بھرے ہوئے سمندر سے. اور ممکن تھا کہ سمندر کا سارا پانی زمین میں جذب ہو جاتا. سوچے نا، پانی ہے نا، تو پانی میں زمین میں جذب ہو جاتا. نہ آپ کے واٹر ویپرز بنتے، نہ بارش ہوتی. وہ جو آپ کا واٹر سائیکل ہے، آپ کو پتا نا واٹر سائیکل کیا ہے؟ واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کا پانی اس دنیا میں اتار دیا. کوئی گلیشیئرز کی طرح اس کو سیو کیا ہوا ہے، کہیں ندی نالوں میں، کہیں سمندر میں، کہیں پانی آپ دیکھیں اس کا کڑوا ہے، کہیں میٹھا پانی ہے. تو یہ اللہ، کہیں نمکین پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی طریقے سے اس پانی کو بھی طریقے سے سٹور کیا ہوا ہے. اور یہی پانی، چاہے وہ سمندر کا نمکین پانی جو اواپوریٹ ہوتا ہے تو وہ ڈرنکیبل بن جاتا ہے. اور وہی پانی کہیں بھی اواپوریٹ ہوتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے، نیچے سے اواپوریٹ ہوتا ہے، اوپر سے کنڈنسیشن کا عمل ہوتا ہے، پھر وہ ڈراپلٹس بنتے ہیں، کلاؤڈز بنتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ بارش برستی ہے جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کیونکہ بارش ایک پانی ایک سب سے اہم جو امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے انسان کی زندگی کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام جاندار مخلوق کو اللہ تعالیٰ یہ پانی مہیا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نباتات اسے جو ہے گروتھ بھی، آپ کی فصلوں کی بھی، پانی نہ ملے تو فصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سمندر کو اس بات سے بھی روک رکھا ہے کہ وہ جوش میں آ کے روئے زمین پہ نہ پھیل جائے. اللہ کا شکر ادا کریں گے، آیت کی گہرائی پہ جائیں کہ وہ جو ابل رہا ہے نا پانی، یہاں پہ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کیا لفظ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ والبحر المسجور، ابلتے ہوئے دریا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے کہ وہ جوش میں آ کے اگر روئے زمین پہ پھیل جائے، سطح زمین کو غرقاب کر دے. اور ان سب چیزوں کی شہادت کے طور پہ پیش کر کے فرمایا گیا کہ وہ عذاب واقعہ ہو کر رہے گا. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ کس قدر امپورٹنٹ آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور کی، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام اللہ تعالیٰ نے چیزیں، یہ 5 یہاں پہ جو چیزیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظہر ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا عظیم عذاب یقیناً واقعہ ہو کر رہے گا، جس کا اس نے وعدہ کیا اور اسے کوئی ٹالنے پہ قادر نہیں ہے. اب یہ 5 چیزوں کی قسمیں کیوں دی گئیں، دلائل کیوں دیے گئے، سٹریس دیا گیا، تاکہ آخرت کی امپورٹنس پتہ چل سکے. اب آپ پھر دیکھیں، آپ کہیں گے بار بار جو ہے اسی چیز کو ڈیفائن کر رہی ہوں، لیکن آئی جسٹ وانٹ کہ ہم اس کی ڈیپتھ تک پہنچ سکیں. کوہ طور کی بات کی جائے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں ہے، اس سے مراد تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء ہیں. اور بعض اسکالر نے بیان کیا کہ اس سے مراد اعمال نامے بھی ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. پھر آباد گھر سے مراد زمین پہ موجود خانہ کعبہ یا بیت اللہ ہے، جو کبھی حج اور عمرے اور طواف اور زیارت کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا. اچھا، زمین پہ بھی خالی نہیں ہوتا، آسمان پہ بھی خالی نہیں ہوتا. 7ویں آسمان پہ جو کعبہ موجود ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کے لیے میں بار بار بتا چکی ہوں کہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور پھر اونچی چھت سے مراد آسمان جو زمین پر ایک قبے کی طرح چھایا ہوا ہے. اور پھر ابلتے ہوئے دریا جو موجزان سمندر سے مراد، یعنی کہ آپ دیکھیں سمندر جو انسان کے لیے کام پہ لگا دیا گیا ہے، انسان اس سے بے شمار فائدے اٹھا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ خالی سمندر کے کتنے فائدے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کو سٹریس دے کے، ان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے، اور عذاب سے مراد آخرت ہے.
یہاں مخاطب چونکہ نہ ماننے والے ہیں اس لیے عذاب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ اور ان 5 چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا گا کہ آخرت ضرور ہوگی، یعنی یہ چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ آخرت ہوگی اور انسان سے دنیاوی اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے 2 ہی چیزیں ہیں جس میں منکرین حق جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے، ایک کیا؟ رسالت کے منکر تھے اور ایک آخرت کے منکر تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل سے ان کو ان 5 امپورٹنٹ چیزوں کی قسم کر کے بتایا کہ ان عذاب ربی کا لا واقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔